अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 26 नवंबर है। हमारे प्रोग्राम की आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो खुद गडाब थाने के साबिका एसएचओ इंस्पेक्टर जवार हुसैन के मुअत्तली की अंदरूनी कहानी है। क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मेगा करप्शन है जिसके जद में पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान आ रहे हैं और खुद पार्को पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने वाले एसएचओस भी इसके जद में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में 15 से जायद एसएचओस की मुअत्तली का इम्कान है। इसकी क्या अंदरूनी कहानी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। किस तरीके से अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये शिकवा, ये शिकायत कोतवाली शहर को किस से हो रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो है आईजी सिंध का पोस्टिंग के ख्वाहिशमंद एक एसपी से मुकालमा। वो क्या मुकालमा हुआ उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम डिफेंस थाने के एसएचओ शौकत आवान पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुखबरी करके पीराबाद थाने का डिफेंस थाने पर मारे जाने वाला छापे को नाकाम बना दिया, क्योंकि पहले ही मुखबरी करके एसएचओ डिफेंस शौकत आवान को फरार करवा दिया गया था। वो कौन था, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ और खबरें हैं, किस तरीके से मलीर इन्वेस्टिगेशन की खातून एसपी को मुबैना तौर पर 1.5 लाख रुपए मालियत के मलबूसात तोहफतन दिए जाने की भी इत्तला मिली है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, गैरों ने तो फिर भी आके हमें थाम लिया है। कहते हैं कि ये नगमा जो है इन दोनों केपीओ में जो है वो खास तौर से एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो गुनगुनाते हुए दिखाई दे रही है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक तहलका खेज रिपोर्ट भिजवाई है इतवार के प्रोग्राम की मुनासबत से, वो रिपोर्ट जो है वो खुद गडाब थाने के साबिका एसएचओ इंस्पेक्टर जवार हुसैन की मुअत्तली की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक है। ये मुअत्तली जो है कोई आनन फानन नहीं हुई। ये मुअत्तली जो है कोई 15 से 20 रोज की अनतक मेहनत से की जाने वाली एक इंक्वायरी की वजह से जो है सामने आई है, या उसके नतीजे में जो है ये मुअत्तली की गई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 20 रोज कबल जो है खुद 20 रोज कबल जो है खुद सईदाबाद थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सैयद रिजवान शाह की सरबराही में पुलिस पार्टी ने बलूचिस्तान से आने वाले 2 डीजल से भरे टैंकर जो है वो कब्जे में ले लिए। अभी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी, यानी अभी उस दोनों डीजल से भरे जो कि स्मगल शुदा डीजल था, उस दोनों टैंकरों को थाने के बाउंड्री में लाया भी नहीं गया था कि फौरी तौर पर जो है वो गडाब थाने के एसएचओ जवार हुसैन का फोन आ गया एसएचओ के पास। मुबैन तौर पर एसएचओ को ये कहा गया कि अगर अपनी पोस्टिंग की खैर चाहते हो तो फौरी तौर पर इन दोनों टैंकरों को इज्जत व एहतराम के साथ और टैंकर्स के ड्राइवरों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए इन्हें चलता कर दो, वरना मिनटों में जो है तुम्हारी मुअत्तली का परवाना जारी कर दिया जाएगा। जिस पर एसएचओ कहते हैं कि हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने एक जुर्म पकड़ा है अपने एसएसपी केमाड़ी राव आरिफ असलम के हुक्म पर, और तुम मुझे कह रहे हो कि इसे छोड़ दो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा कानूनी कार्रवाई किए बगैर। इस पर दूसरी जानिब से कहा जाता है कि तुम्हें मालूम है कि ये दोनों ऑयल टैंकर किसके हैं, ये किसकी मलकियत है। जिस पर कहा कि मुझे नहीं मालूम है और मुझे ये मालूम करने की जरूरत भी नहीं। तो कहा गया कि ये दोनों ऑयल टैंकर जो हैं ये
کوتوال شہر کے ہیں یعنی کراچی پولیس چیف کے ہیں، دوسری طرف ان کا اشارہ جو ہے خادم رند کی طرف تھا۔ یعنی یہ کہنے کے باوجود اس ایس ایچ او نے، سید رضوان شاہ نے انتہائی جرت، انتہائی بہادری، انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں تو قانونی کارروائی کیے بغیر جو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے بہت ہی پٹاخ کے ساتھ ٹیلی فون بند کر دیا، جس پر جو ہے خود زوار حسین بھی پریشان ہو گئے کہ جب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بھئی یہ تو خادم اعلیٰ کے ٹینکر ہیں، اسے آپ نے کیوں پکڑا، لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بلکہ اس کے فوری بعد جو ہے ایس ایچ او سعید آباد نے اپنے ایمیجیڈ باس یعنی کہ ڈی ایس پی کے بعد خود ایس ایس پی راؤ اسلم کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی، اور کہتے ہیں کہ اس کی باضابطہ روزنامچے میں انٹری بھی کروا دی گئی، جس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ خادم اعلیٰ کی جانب سے جو ہے راؤ اسلم کو بھی کوئی ٹیلی فون کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ زوار حسین آ رہے، یہ دونوں ٹینکر جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی کیماڑی نے بھی جو ہے وہ اپنے سب سے ایمیجیڈ باس یعنی کہ کوتوال شہر کو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا اور ایک طریقے سے انہیں جھڑک دیا۔ ان کا یہ غیر قانونی حکم ماننے سے جو ہے ان کی جانب سے انکار کیے جانے کی اطلاع ملی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال سے جو ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی نے آئی جی سندھ کو اطلاع دے دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے میں ایس ایچ او گڈاپ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی مداخلت کر کے ان دونوں ٹینکروں کو چھڑوانے کے لیے ان پر غیر معمولی دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کے بعد آئی جی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے خود ذوالفقار لاڑک اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ فوری طور پر جو ہے اپنے مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے یہ گڈاپ تھانے کے ایس ایچ او زوار حسین کو لا کر اس کی پوری جو ہے جانچ پڑتال کی جائے کہ یہ جب سے پولیس میں بھرتی ہوئے انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ کوئی 15 دن کی محنت کے بعد جو ہے جو ذوالفقار لاڑک ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے جو ایک لمبی چوڑی یعنی کہ کئی صفحات پر جو مشتمل جو رپورٹ بھجوائی ہے آئی جی سندھ کو، وہ بہت ہی چونکا دینے والی، بہت ہی معلومات سے بھری ہوئی ایک ایسی رپورٹ کہ جو رپورٹ نہیں توپ کا گولہ ہے، یقیناً جج پر گرے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس قسم کی رپورٹ ہے جس میں زوار حسین کے یو این مشن سے لے کر اور پھر سائڈ بی تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے جو وہاں پر رہے 5-7 سال، جو انہوں نے وہاں اربوں روپے کی جو ہیر پھیر کی جو کمائے اس ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور گٹکا ماوا کے کاروبار سے، اس کی مکمل رپورٹ جو ہے جس میں خود اس وقت کے ایس ایس پی کیماڑی فدا جاوری کا تذکرہ، ان کے واجد پی ایس او کا تذکرہ، تمام لوگوں کا تذکرہ، ایک جامع مربوط رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے آئی جی سندھ کو بھجوا دی۔ رپورٹ پڑھ کر خود آئی جی کے بھی جو چاروں کے چاروں طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اس میں بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست جو ہے وہ نام ان کے اپنے سب سے زیادہ اعتماد کے افسر یعنی ان کے بیجمنٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کا آ رہا ہے۔ کس طریقے سے کس موقع پر جو ہے خادم رند نے اپنے اس کارندے کو جو ہے قانون کے زد میں آنے سے بچانے میں کیسے اپنا کردار رکھے، وہ ایک ایک رپورٹ ان کے ٹیبل پر ہے اس فائل میں، جو کہ فائل ذوالفقار لاڑک نے انتہائی محنت سے جو ہے وہ مرتب کر کے آئی جی کو بھجوائی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ رپورٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ توپ کا گولہ ہے، جس پہ گرے گا وہ تباہ برباد ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اب اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کو وہی سب کچھ کرنا پڑا جو کہ ایک اصول پرست، ایک ایماندار، ایک دیانتدار آئی جی کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ ایس ایچ او کس کا لاڈلا ہے، کس کے آنکھ کا تارا ہے، کس کے ہاتھ کا چالا ہے، انہوں نے فوری طور پر انہیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی میں رپورٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کروا دیا، جس کے بعد سے جو ہے کے پی او میں ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا، یعنی کہ وہاں پر ایک شام غریبہ کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، میٹنگوں کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں رکھا۔ آخر یہ ہوا کیسا، کس نے ہمارے ریاست میں، کس نے ہماری سلطنت میں براہ راست مداخلت کر کے ہمارے سب سے زیادہ منظور نظر، سب سے زیادہ قابل اعتماد ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا۔
اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ بھرم، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ دکھی دکھائی دے رہے تھے۔ جب ان کے مشیروں نے جب اس سارے معاملے کی تحقیقات کی تو انہوں نے یہ گانا گنگناتے ہوئے ان کی توجہ حاصل کی کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، غیروں نے تو پھر بھی ہمیں آ کے تھام لیا۔ ان کو کہا گیا کہ جس پر آپ نے زیادہ اعتبار کیا، جس پر آپ نے زیادہ تکیہ کیا، جسے آپ نے اسپیشل برانچ سے نکال کے خاص طور سے کیماڑی ٹاؤن کا ایس ایس پی لگایا تھا، یہ انہی کا کارنامہ ہے، یعنی راؤ عارف اسلم کا، جس پر انہیں بہت دکھ ہوا کہ یہ ان کا سلیکشن کتنا غلط تھا۔ یعنی اس کو کہتے ہیں مقافات عمل۔ خود خادم اعلیٰ کا سلیکشن آئی جی کا تھا، آئی جی بھی پشیمان ہے اپنے سلیکشن پر، انہیں بھی افسوس ہے کہ جس پر میں نے جتنا زیادہ تکیہ کیا تھا، جتنا زیادہ ان پر اعتماد کیا تھا، وہی پتے انہیں ہوا دینے لگے۔ تو اسی طرح سے جو ہے خادم اعلیٰ نے جس پر جتنا زیادہ اعتماد کیا تھا راؤ اسلم پر، انہیں جو ہے وہ ایس ایس پی لگایا کیماڑی کا، انہوں نے اسے ہی ہوا دینا شروع کر دیا۔ اس پر انہیں دکھ ہوا، وہ بھول گئے تھے کہ یہ وہی راؤ اسلم ہے جنہیں انہوں نے جو ہے خود راؤ ناظم کو معطل کرنے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا، جو کہ منگو پیر کے سوچو تھے، اور وہ خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے لاڈلے تھے۔ یعنی وہاں پر انہوں نے استعمال کیا، اور اب خود وہی ٹول جو ہے وہ آئی جی کے زیر استعمال ہے، تو وہ ان کے اپنے خلاف استعمال ہو گیا۔ اسی کو کہتے ہیں مقافات عمل۔ اب کہتا نا چڑیاں چھپ گئی کھیت تو اب پچھتاوے سے کیا فائدہ۔ لیکن میں پھر خود راؤ اسلم کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، اسی طریقے سے میں ان کے ایس ایچ او سعید آباد جو ہے سید رضوان شاہ کی جرأت کو، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی نوکری، اپنی پوسٹنگ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے جو ہے خود زوار حسین کی اس دھمکی کو جو ہے نظر انداز کر کے قانونی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا پینڈورا باکس جو ہے، یہ اتنا بڑا میگا کرپشن جو ہے وہ بے نقاب ہوا۔ کیونکہ اب تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ چارج شیٹ ہے، اور اس چارج شیٹ کے نتیجے میں جو ہے کوتوالے شہر جو ہے وہ ان کی بے دخلی جو ہے وہ یقینی ہو گئی۔ یہ میں بہت ہی دعوے کے ساتھ آج یہ بات کروں کہ ان کی تبدیلی جو ہے وہ اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب یہ جو لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی ہے ذوالفقار لاڑق نے، میں نے کہا نا اس کے زد میں تقریباً کوئی 15-16 ایس ایچ او آ رہے ہیں جو کہ سارے کے سارے موز ہو رہے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے 35 لاکھ مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے لے کر ماجد علوی کو منگو پیر تھانے کا ایس ایچ او لگایا گیا، یعنی تھانہ خالی کروایا گیا ناظم کو تبدیل کر کے، معطل کر کے راؤ ناظم کو، اور وہاں پھر اپنا نمائندہ بٹھا دیا تاکہ جو کام وہ کرتے وہ کام یہ بھی کرتے رہے۔ اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا، ان کی سیاست کا، ان کی ریاکاری کا، ان کی مکاری کا۔ دوسرا نہ کھائے، ہم نہیں کھانا، پیٹ ہمارے پاس لگایا، کسی اور کے پاس نہیں لگایا، سسپینڈ کرا دیا ان کو، اب بندہ لگا دیا۔ تو کیا اب ماجد علی وہاں پر رہ سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب وہاں پر جو گڑاب میں جو ہے پارکوں کی کہتے ہیں پائپ لائن بھی ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہاں سے بھی پیٹرول چوری ہونے کی اطلاع تھی۔ خود آئی جی سندھ پچھلے دنوں جو ہے، جس کی میں بہت بڑی بریکنگ نیوز لگا چکا تھا کہ آئی جی کا بہت بڑا آرڈر آ گیا، بہت بڑا حکم نامہ آ گیا۔ کیا حکم نامہ تھا کہ پارکوں کی پائپ لائن سے اب اگر پیٹرول چوری کیے جانے کی اطلاع ملی تو اب صرف ایس ایچ او سسپینڈ نہیں ہوگا، بلکہ ایس ایچ او اس کا ذمہ وار ہوگا، اس کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت جو ہے باقاعدہ اسی تھانے میں مقدمہ درج ہوگا، خود تھانے کے حوالات میں گرفتار کر کے بھجوا دیا جائے گا دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ یہ حکم نامہ جو ہے رفعت مختار راجہ کی جانب سے جاری کیا تاکہ یہ پارکوں کی پائپ لائن سے پیٹرول چوری کا جو ایک زمانہ قدیم سے چل رہا ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ ایس آئی جی ہیں یا اس سے قبل جو ہے اے ڈی خواجہ نے یہ بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا، اور تقریباً 16 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو انہوں نے ایک طریقے سے چارج شیٹ دے دی تھی اسی پارکو پائپ لائن سے پیٹرول چوری کروانے کے جرم میں، جس میں سے ایک ایس ایس پی اس وقت بھی ڈسمس فرام سروس ہیں، پیر فرید جان سرندی۔ باقی سب کے سب جو ہے بحال ہو کے پرموٹ بھی ہو گئے، 25-25 لاکھ روپے دے گئے، جس میں ناصر آفتاب اس وقت ڈی آئی جی لڑکانہ لگے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں اور پرموٹ بھی ہو چکے ہیں۔
تو یہ دوسرے نڈر بہادر دلیر ترین جو آئی جی ہیں رفعت مختار راجہ نے بھی یہ حکم نامہ جاری کیا، اور اب ان کے اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ اس پینڈورا باکس میں اس جو معطلی کی جو اندرونی کہانی زوار حسین کی، اس کی تحقیقات میں خود ذوالفقار ڈی آئی جی کے پاس جو ساری معلومات آئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ایس ایچ او اس وقت پارکوں کی پائپ لائن سے پیٹرول چوری کروا رہے ہیں، اس میں خود بن قاسم کے ایس ایچ او ہیں، سکن کے ایس ایچ او ہیں، شاہ لطیف کے ایس ایچ او ہیں، منگو پیر کے ایس ایچ او ہیں، اسٹیل ٹاؤن کے ایس ایچ او ہیں، اور کچھ اور 4-5 ہیں جن کا نام نہیں آ سکیں، یہ سب کے سب اس وقت زد میں، اور یہ آنے والے دونوں میں جو ہے یہ نہ صرف سسپینڈ ہوں گے بلکہ ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے ملزم بننے جا رہے ہیں، جو کہ آئی جی کے جاری کردہ حکم نامے کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہے، بلکہ اس حکم نامے کے قدموں کی ٹھوکر بناتے رہے۔ تو اب وہ اپنے ساتھ ہونے والے کاروائی کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے، کوئی سفارش کوئی نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جو ہے راجہ رفعت مختار جو ہے جو حکم نامہ جاری کر چکے ہیں، جو کہہ چکے ہیں، وہ اس پر ہر حال میں جو ہے وہ عمل درآمد کرائیں گے، جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت جو ہے یہ اتنے موزور ایس ایچ او انسپیکٹر زوار حسین کی معطلی اور بی کمپنی بھجوایا جانا ہے۔ انہوں نے یعنی خادم اعلیٰ کی ناراضگی کا بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جو آئین جو قانون کہتا ہے سب سے پہلے ذمہ داری ہے، سب سے پہلے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کا روک تھام ہے، سب سے پہلے جو قانون شکن ہے سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے، تعلقات دوستی بیجمنٹ سب کچھ یہ بات کی چیزیں ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جس کا انہوں نے حلف اٹھایا۔ تو میں سندھ پولیس کے افسروں کو کہتا ہوں کہ انہیں ناز کرنا چاہیے اس قسم کے آئی جی سے، جو اس وقت ان کا آئی جی ہے، ان کی ایمانداری سے، ان کی دیانتداری سے اور ان کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ انہیں اس وقت مستفیض ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی گروپ بندی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ایک اچھے آئی جی کے تجربے سے، ان کی دیانتداری سے، ان کی ایمانداری سے، ان کی اصول پرستی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے موقع سندھ پولیس میں کم از کم بار بار نہیں آتے، یہاں پر تو ایک سے بڑھ کر ایک آتا ہے برائیوں میں، اچھائیوں کا تو یہاں پر شائبہ بھی جو ہے وہ آپ کو اوپری سطح پر نظر نہیں آئے گا، نچلی سطح پر تو آئے گا، تھانوں کی سطح پر سپاہیوں میں ہیڈ میں تو کوئی آپ کو اچھے مل جائیں گے، لیکن یہ پی ایس پی لاٹ میں جو ہے وہ آپ کو نیک لوگ جو ہے وہ دوربین لگا کر بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ یہی تو المیہ ہے، یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں، ان میں خدا ترسی، ان میں رحم دلی، ان میں جو ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک کیا میں ہزاروں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال سندھ پولیس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اب آئی جی سندھ جو ہے وہ اس وقت ان ایکشن ہو چکے ہیں، متحرک ہو چکے ہیں، وہ پاگل کو نہیں پاگل کی ماں کو مارو کی پالیسی پر اس وقت عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوار حسین کو یعنی کہ وقت ضائع کیے بغیر معطل کر دیا گیا، اور اس بات کو بھی محسوس کیا گیا ہے کہ زوار حسین کی تبدیلی کے بعد، ان کی معطلی کے بعد وہاں پر انعام جنیجو کو ایسے چھو لگا کہ کیا پیغام دیا گیا ہے آئی جی کو۔ آئی جی اسے محسوس کر رہے ہیں، آئی جی کے کیمپ میں اس پر بہت بھرپور قسم کا رد عمل اندر ہی اندر آ چکا ہے۔ وہ کب منظر عام پائے گا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے محسوس کیا گیا ہے، اسے سرکشی، اسے ایک قسم کی ڈھٹائی، اسے ایک قسم کی بے شرمی کا نام دیا گیا ہے کہ بجائے اپنی غلطی پر نادم ہونے کے، بجائے اپنی غلطی پر ندامت کے، شرمندہ ہونے کے، ایک طریقے سے ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ سن ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس قسم کا پیغام اس ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ آئی جی کو بھجوایا گیا ہے۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ نئی بوتل پرانی شراب، کچھ بھی کر لو، ہم نے باز نہیں آنا ہے، یعنی چوری اور سینہ زوری، اس آرڈر سے یہی پیغام رفعت مختار راجہ کو کنوے کیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ تھی اندرونی کہانی انسپیکٹر زوار حسین کی معطلی کی۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی دن تک جو ہے انہوں نے جو ہے بی کمپنی میں کوئی رپورٹ نہیں کی، کوئی آمد نہیں کی، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فورس کرنے والا نہیں کہ آپ کیوں نہیں گئے، کیونکہ وہ کوتوالے شہر کے لاڈلے ہیں، ہاتھ کے چالے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں۔ خیر یہ تو تھا
ज़वार हुसैन की मौतली की अंदरूनी कहानी। अब कहा यह जाता है कि इस वक्त खतरे में है SHO सईदाबाद। जाहिर है कि SHO सईदाबाद ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ताकत का मुजाहरा किया है, दिलेरी का, बहादुरी का, उसूल परस्ती का, कि न बिकेंगे न झुकेंगे न लड़खड़ाएंगे। अब यकीनन उनकी अपनी पोस्ट खतरे में पड़ गई। किसी भी वक्त जो है, किसी भी बहाने से जो है वो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है एडिशनल IG कराची की जानिब से, या फिर एडिशनल IG कराची इस सिलसिले में DIG साउथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। और KPO को ये भी इत्तला मिली है कि ये जो केमाड़ी के SSP हैं ये इतने कोई दूध के दुले हुए नहीं हैं, इनके भी 4-5 लाडले SHO हैं। उन्हें जो रिपोर्ट आई है लाडले SHO में, एक तो मोचको के हैं, सईदाबाद के हैं, मदीना कॉलोनी के हैं, बल्दिया और जैक्सन। नासिर जो SHO इस वक्त मदीना कॉलोनी के हैं, कहते हैं कि 10 लाख रुपया रिश्वत लेके इनकी पोस्टिंग करवाई गई SHO। ये एंटी कार लिफ्टिंग सेल में भी थे राव असलम के साथ, और राव असलम इन्हें खास तौर से अपने साथ केमाड़ी टाउन लाए। तो ये 4-5 SHO जो हैं ये उनके अपने लाडले हैं जिनसे वो मिक्सअप हैं। इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की बातचीत जो है वो KPO में की गई है। कोतवाली शहर को इस किस्म की ब्रीफिंग दी गई है कि अब जवाबी कार्रवाई जो है, ये मैंने 5 SHO बताए, खुद सईदाबाद SHO समेत, इन 5 पर जो है ये नजला गिरने जा रहा है किसी न किसी शक्ल में। जवाबी कार्रवाई तो होनी है। ये कुछ और ये PSP अफसरान करे ना करे, लेकिन ये बदला लेने में देर नहीं लगाती। यहां अनाओं का बड़ा मसला है। अना की तस्कीन के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। SHO नाजिम सस्पेंड हो गया, अना का मसला था, SHO गुलबहार को सस्पेंड कर दे, नवीस सोमरो को। जवाबी कार्रवाई तो ये करेंगे चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, क्योंकि बदला ये नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि भी KPO से तो कहा कि किसी का बाप में हिम्मत है ट्रांसफर करके दिखा दे, ये सिन है, सिन हमारा है, हमें कोई नहीं निकाल सकते। इस किस्म के सख्त तरीन जज्बात जो है वहां पाए जाते हैं इस ज़वार हुसैन की मुअत्तली को लेके। एक इंस्पेक्टर ही तो है, उस पर कोई सुरखाव के पर लगे हुए हैं, कोई आसमान से उतरा हुआ है, कोई उस पर गीदड़ सिंगी है जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। यानी जुर्म भी करे, सब कुछ करे, मैंने कहा ना चोरी और सीना जोरी। खैर ये तो हो गया उसकी अंदरूनी कहानी। अब जो हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा सबकी सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, करते वही हैं जो उनका मन चाहता है, करते वही हैं जो कि आईन कानून ज़ाब्ता कहता है। न इधर होते हैं न उधर होते हैं। कितनी पोस्टिंग हुई कराची में, सिंध में, जब से वो IG आए, 90 दिन से तो ज्यादा हो गए, 100 दिन हो गए। कितनी पोस्टिंग उन्होंने खुद कराई, कितनी उनकी अपनी चॉइस की है, कोई एक भी नहीं है, मां सिवाय एक के मटियारी के SSP के, बाकी तो किसी की पोस्टिंग नहीं की। कहते सबको कि हाँ करूंगा करूंगा, लेकिन नहीं। अब ऐसा दिलचस्प वाकया आमने सामने जो पेश आया, एक बहुत ही सीधे साधे SP आए थे मिलने के लिए, गालिबन मलीर में उनकी इस वक्त पोस्टिंग है। ये नाम उनका मिस्टर शुएब है। एलिवेटर में ऊपर से नीचे उतरते हुए IG साहब, मेरा ख्याल है कि नमाज पढ़ने जा रहे थे। असर का नमाज थी या फिर मगरिब की, मुझे नहीं पता, नुमाइंदे को भी नहीं पता। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक शुएब ने बड़ी मासूमियत से, बड़ी सादगी से IG की कर्ब पाते हुए ये फरमाइश, ये दरख्वास्त कर डाली कि सर मुझे भी कोई ज़िल्ला दीजिए, मुझ पर भी रहम कीजिए। जो इतनी रेवड़ियाँ अपनों अपनों को बांटी गई है, तो हम लावारसों पर भी कोई नजर करम करें। तो IG ने बरजस्ता कहा कि तुम्हारे बेच के कितने लोग इस वक्त SP पोस्टिंग पर हैं, मुझे ज़रा नाम तो बताएं, कौन कहाँ लगा हुआ है। जिस पर शुएब ने जो है वो न आओ देखा न ताओ देखा, मौके की नज़ाकत से फ़ायदा उठाते फौरी तौर पर रोयल खोसो का नाम ले लिया, इस तरीके से सदाम खासेली का नाम ले लिया, इस तरीके से सलीम शाह का नाम ले लिया। उन बेचारों तीनों का नाम लेके उन तीनों को जो है इस शुएब ने जो है मुश्किल में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया। जब IG ने उनके मुंह से इन तीनों के नाम सुने तो कहा कि वो तीनों तो चवले मार रहे हैं, तो तीनों तो गए, मैं उनको फौरी तौर पे क्लोज करने वाला हूं। ये कह के
اترے ایلیویٹر سے اور سیدھا مسجد کی طرف رخ کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. تو یہ ایک طریقے سے ایس پی شعیب کو لاجواب کر کے ان کے اپنے بیجمنٹ جو کہ آلریڈی اس وقت ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے ان کی پوسٹوں کو بھی ایک طریقے سے خطرے میں انہوں نے ڈال دیا، کیونکہ آئی جی نے کہہ دیا، جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اس پر عمل درآمد تو ہر حال میں ہونا ہے. تو لہٰذا وہ تینوں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تو اپنی اپنی جو ہے وہ لونگیاں کس لے کے اب ان کے آنے کا وقت ہو گیا. چل اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، اب تم لوگ جانے کی تیاریاں کر لو. تمہارے اپنے ہی ساتھی شعیب نے جو ہے پوسٹنگ کے لیے اپنی، حالانکہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے اپنی لیے بات کی تھی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ میں تو کہتا خود تو ڈوبے صنم، دوسروں کو بھی لے ڈوبے، ان کا بھی اب نہیں ہو رہا ہے. آئی جی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر ظہر میں کہیں نہ جائیں تو ظہر بھی وہیں پڑھتے ہیں، عصر بھی وہیں پڑھتے ہیں، مغرب بھی وہیں پڑھتے ہیں. اگر رات تک رہیں تو عشاء بھی وہاں پڑھتے ہیں. یہ پہلے آئی جی ہیں جو کہ اتنی باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. کہ غلام نبی احمد بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ موجودہ آئی جی جو ہے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے. انہیں دیکھا دیکھی جو ہے کچھ اور مسلمان جو ہمارے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی صاحب ہیں انہیں بھی تھوڑی سی شرم آ گئی. وہ بھی اب باقاعدگی سے جو ہے آئی جی کے ساتھ نماز میں شرکت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کہا یہ جاتا ہے کہ آئی جی کے والد محترم جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں جو ہے کراچی آئے تھے. 2 روز تک جو ہے وہ اپنے والد محترم کو انتہائی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو ہے وہ سی پی او لاتے رہے اور اپنے تمام ماتحتوں سے جو ہے وہ اپنے دفتر میں ان کی ملاقاتیں کرواتے رہیں، تعارف کرواتے رہیں، ایک اچھی گیدرنگ کرتے رہیں. تو ان سے جو ہے وہ خود آئی جی سنگھ کی سادگی کا، ان کی جو ہے وہ ایک روایتی پن کا، اپنے والدین سے عقیدت کی حد تک جو ہے محبت کرنے کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں. حالانکہ پولیس کے بڑے افسران جب افسران بن جاتے ہیں تو ان میں اتنی فرونیت، اتنی رونیت آ جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے والدین سے بھی جو ہے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، صحیح طریقے سے نہیں ملتے، اور اپنے دفتر میں تو انہیں آنے سے بالکل ہی منع کرتے ہیں کہ دفتر کے قریب بھی نظر نہ آئے، کیونکہ ان کا اس وقت اپنا جو چال چلن ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن یہ جو آئی جی رفعت مختار راجہ جو ہے وہ کچھ الگ تلگ ہیں، بہت ہی روایتی قسم کے افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں وہ دکھاوے والی جو ہے وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او شوکت آوان کا، جو کہ اپنی کھال بچاتے جو ہے وہ سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کو جو ہے وہ قبر میں دھکیلنے کا باعث بن گئے. ان کی گرفتاری کے لیے خود جو ایس ایچ او ہیں وہاں پیر آباد تھانے کے عمران آفریدی اور ان کے ڈی ایس پی کمال نسیم فاروقی، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، اور خود جو مدعی مقدمہ شاکر جو ہے وہ انہوں نے چھاپا مارا تھا ڈیفینس تھانے میں رات 2 بجے. لیکن وہ چھاپے سے کوئی 5 منٹ پہلے جو ہے وہاں سے کھسکنے میں، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے عین وقت پہ جو ہے کال کر کے ایس ایچ او سے کہا کہ بھاگ جاؤ ورنہ دھر لیے جاؤ گے، اور ایس ایچ او اپنا کھانا جو ہے ادھورا چھوڑ کر جو ہے وہاں سے جوتے چھوڑ کر جو ہے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. حالانکہ میڈیکل کی انٹری وہ پہلے کر چکے تھے، پولیس کے کاغذوں میں وہ بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود باقاعدگی سے تھانے آیا کرتے تھے اپنا وظیفہ وصول کرنے کے لیے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ڈی ایس پی کمال نسیم جو ہے ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ یقیناً کسی اپنے ہی نے جو ہے وہ لنکا ہماری ڈھائی ہے، کسی نے مخبری کیے کہ پولیس پارٹی آ رہی ہے نکل جاؤ، اور 5 منٹ پہلے وہ نکل گئے، ورنہ وہ گرفتار ہوتے اور ان کے پاس لاک اپ میں اس وقت ہوتے ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے. کہا تو یہ گیا تھا کہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا لیا ہے، لیکن اب اطلاع یہ ملی کہ وہ فزیکلی وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنا تحریری بیان جو ہے وہ اپنے کسی قاصد کے ہاتھوں
وہاں ایس ایچ او پیر آباد اور انویسٹیگیشن کے ڈی ایس پی کے پاس بھجوا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس بیان کو قبول کرنے سے، ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کو فزیکلی جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تھانے رات 2 بجے آئے چھاپا مارنے کے لیے، لیکن پہلے مخبری ہوئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ مخبری ویسٹ سے نہیں بلکہ ساؤتھ زون سے کسی بہت بڑے افسر کی جانب سے کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ صاحب کا جو ہے عمران قریشی کو فارغ کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں سندھ سے نکال دیا گیا، تحریری طور پر ان کی خدمات جو ہے وہ وفاق کے حوالے کر دی گئی، اور ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ ان سے متعلق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یقیناً ان کی برطرفی کی جو ہے سفارش کی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے ملیر انویسٹیگیشن کی جو خاتون ایس پی سے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کا جو ایک پی ایس او ہے مسٹر ارشد لودھی، ارشد آوان، جو کہ اس وقت ملیر سٹی کے ایس آئی او ہیں، وہ کبھی قائد آباد کے بھی ایس آئی او رہ چکے ہیں۔ اب پچھلے ہفتے یا پچھلے دنوں جو ہے وہ قائد آباد گئے تھے خاتون ایس ایس پی کی فرمائش پر۔ یہ جو وہاں پر ایک بہت مشہور مل ہے گل احمد ملز کے آؤٹ لیٹ پر، وہاں سے کتنے کوئی 1.5 لاکھ روپے مالیت کے قیمتی اچھے لون جو کپڑے ہیں وہ خرید کر تحفتاً جو ہے انہوں نے اپنے ایس ایس پی کو دے دیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی نے جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی فہیم فاروقی کو برطرف کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو معطل ڈی ایس پی تھے انہیں بھی بحال کر دیا ہے، جس میں خاص طور سے جو ہے اسلم جویا کو بھی بحال کیا ہے، جن کی سفارش جو ہے خود سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ اور خود اینٹی کرپشن کے سابقہ چیئرمین عثمان غنی صدیقی کی جانب سے بار بار کی جا رہی تھی، جس پر آئی جی سندھ نے تنگ آ کر جو ہے ان دونوں کی سفارش پر اسلم جویا کو بحال تو کر دیا، لیکن ان کی پوسٹنگ پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی کہ انہیں کوئی اچھی پوسٹ نہ دی جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حاجی ثناء اللہ جو کہ ایک سابقہ ایس ایچ او تھے، جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی فرمائش پر، ان کی درخواست پر، ان کی سفارش پر کوتوال شہر نے جو ہے خود ساؤتھ کے سابقہ جو موجکو تھانے کے ایس ایچ او تھے چودھری شاہد کا ٹرانسفر سینٹرل ڈسٹرکٹ میں یعنی کہ ویسٹ زون میں کر دیا ہے، جہاں انہیں خود تیموریہ تھانے کا ایس ایچ او لگایا جانا تھا۔ یہ طے تھا، شیڈول تھا، لیکن این موقع پر جو ہے لیاقت حیات کی انٹری وہاں پر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کا تیموریہ تھانے کے ایس ایچ او کا آرڈر پہلے جاری ہوا اور اس کا یعنی کہ اور ایسٹ سے ویسٹ میں جو ہے ٹرانسفر جو ہے بعد میں کیا گیا ہے۔ ان کی سفارش میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ خود فیصل عبداللہ چاچڑ ایس ایس پی سینٹرل نے کی تھی۔ اس طریقے سے جو ہے چودھری شاہد کا تیموریہ تھانے کا ایس ایچ او بننے کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ناظرین کچھ کمنٹس جو ہے میں آج کے پروگرام میں شامل کروں گا۔ کسی نے کمنٹس کیا کہ خالد مصطفیٰ کورائی ٹرانسفر وائی پلیز انفارم، کہاں سے ٹرانسفر؟ شکارپور سے ٹرانسفر یا جو ان کی موجودہ پوسٹنگ ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے واضح نہیں کیا کہاں سے ٹرانسفر۔ تو ٹرانسفر تو ظاہر ہے کہ آئی جی سندھ نے کیا ہے اور وہ وہاں پر صحیح جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ان کو وہاں پر کوئی کارنامے پر ان کا ٹرانسفر نہیں، بلکہ ایک طریقے سے ان کو ان کے کام صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ کسی نے کہا ہے کہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے آپ کا سر، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ پاک اچھی صحت عطا فرمائے۔ مجھے یار اس طرح کے خوش آمدی جو ہے وہ نہ کہا، میسج نہ کیا کرے۔ ایک نے کہا ہے کہ زوار ایس ایچ او سائڈ بی اور انعام جنیجو ایس ایچ او شیر شاہ رہے ہیں، دونوں پی ایس ایک ہیں ساتھ ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لنگوٹیے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک نے سوال میں سے کیا نام ہے کمنٹس کیا، علی مردان کھوسو جو ہے ایف آئی اے میں بھی رہ چکے ہیں اور اچھے پولیس آفیسر ہیں، اس کا حفیظ الرحمان بگٹی اور توحید میمن کے بھی یہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اچھا، یہ تینوں کے لیے کہا گیا کہ یہ تینوں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں کیا نام ہے ساؤتھ کے ایس ایس پی لگنے کے لیے، لیکن اب وہاں پر ڈی آئی جی کی وجہ سے کوئی بھی ساؤتھ میں ایس ایس پی لگنے کو تیار نہیں، کیونکہ سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران قریشی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ اپنے بڑے افسر کے ساتھ ان کی جو ناچاکی چل رہی تھی اس کے نتیجے میں ہوا۔ یہ لوگوں کا خیال ہے، یہ میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں، اس وجہ سے جو وہاں کوئی نیا ایس ایس پی اس وقت آنے کو تیار نہیں۔ اچھا، ایس ایچ او ایک نے کہا کہ ایس ایچ او ڈیفینس سر ناصر آفتاب اور آزاد کا چینل پر ہے، ایس ایچ او کے چینل پر ایس ایچ او لگتا ہے، ان کے لیے ایس ایچ او لگانا ہوتا ہے ان کے لیے ایس ایچ او لگنا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ یہاں سے اگر اڑ بھی جائے گا تو اس کے پیچھے دو بندے کھڑے ہیں، ایک ناصر آفتاب اور ایک آزاد خان۔ اب یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہزارہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی تعلقات اچھے ہیں۔ اچھا، ایک کسی نے میسج کیا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ پر طرف تو اپنے ہی دوست سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تو حفیظ جالندھری کا شعر کا ایک مصرع ہے جو کہ خود آصف علی زرداری نے جو ہے ایک موقع پر جو ہے خود ذوالفقار مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ شعر کا استعمال کیا تھا۔ یہ وہ شعر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس مسئلے میں یہ کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ خادم رند کی طرف سے یہ شعر کہہ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے دیکھا کہ زوار پر تیر کہاں سے آیا، تو ان کو جب دیکھا پیچھے تو انہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا یعنی کہ راؤ اسلم نظر آیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی طرف یہ شعر کا اشارہ ہے۔ آگے کسی نے ایک اور کمنٹس کیا ہے، سر کے پی ایس شیر شاہ اور پی ایس سائڈ بی بھی ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، دونوں 3 سال ایک ہی پی ایس کے ایس ایچ او تھے، جنیجو شیر شاہ تھا اور سائڈ بی پر جو ہے جنیجو کا بھی تعلق ہے، یعنی کہ یہ دونوں جو ہے یعنی کہ زوار اور وہ جو ہے کیا نام ہے انعام جنیجو، یہ وہاں پر ایس ایچ او رہ چکے تھے، تو یہ کہنا ہے ان کا۔ تو یہ تھے آج کے کمنٹس آپ کریں، آپ کے کمنٹس اگر معیاری ہوں گے، بہتر ہوں گے، کسی پر بلا وجہ خامخواہ اگر بہتان لگاؤ گے یا کوئی گندی زبان استعمال کرو تو شاید میں اس قسم کے کمنٹس اپنے پروگرام میں شامل نہیں کروں گا۔ معیاری کمنٹس ہو، اگر تعمیری ہو تو میں پروگرام میں شامل کرنے میں فخر محسوس کروں گا۔ یہ پروگرام ناظرین آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے دم سے یہ پروگرام میں کر رہا ہوں۔ میرا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو نت نئی اچھی اور مستند اطلاعات پہنچاتا رہوں۔ میری طرف سے میری تو کوشش ہوتی کہ مستند، بعض اوقات نمائندے جو بھجواتے ہیں وہ جلد بازی میں جو ہے بہت ساری خبروں کو کنفرم کیے بغیر بھیجتے ہیں، تو بعض اوقات خبر جو ہے وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، لیکن میری کوشش اپنی ذات کی ہے کہ میں صحیح خبریں جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ناظرین، جاتے جاتے یہ کچھ تصویریں میں شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں اسکرین پر۔ کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ سابقہ آئی جی کلیم امام جو ہے وہ موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی ایک کتاب انہیں دے رہے ہیں۔ وقت بدل گیا، پوزیشن چینج ہو گئی۔ اب دوسری تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ زوار حسین سے ملاقات کر رہے ہیں، انہیں کیا کہہ رہے ہیں، انہیں کیا سمجھا رہے ہیں یا ان سے کیا مشورہ لے رہے ہیں۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سابقہ کوتوالی شیر جاوید عالم اوڈو جو ہے کس طریقے سے زوار حسین کو
مل رہے ہیں، انہیں کیا انعام دے رہے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کے نتیجے میں وہ انہیں انعام دینے پر مجبور ہیں۔ صرف یہی نہ کہ وہ یعنی کہ خادم رند کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا لطیفہ بھی شیئر کرتے چلوں کہ وہ ڈی ایس پی جو کہ ڈکیتی کے ایک مقدمے میں اس وقت جیل پہنچ چکا ہے، جیل کی یاترا کر رہے ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، عمیر طارق بجاری، جن کی اپنی بھرتی جو ہے، جو پولیس میں وہ اپائنٹ ہوئے ہیں، وہ مشکوک ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی امتحان نہیں دیا تھا، ان کی جگہ امتحان میں کوئی اور بیٹھا تھا، کوئی بہت ہی پڑھا لکھا، بہت باشعور، بہت سمجھدار۔ انہوں نے وہ امتحان دیا تھا جس کے نتیجے میں پاس ہو گئے، ایک ذرائع کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل پولیس اکیڈمی میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، اس میں یہ آل راؤنڈ فرسٹ آئے ہیں، آل راؤنڈ فرسٹ۔ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اطلاع مجھے ملی، اور اس پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ کوئی اور نہیں، اے ڈی خواجہ، اصول پرستی، ایمانداری، دیانتداری کے ایک چلتے پھرتے اشتہار ہیں۔ ان کے کمانڈنٹ ہوتے ہوئے یہ عمیر طارق بجاری جو ہے اپنے پورے بیچ میں جو ہے، اس پورا جو تھا ان کا، اس میں یہ آل راؤنڈ فرسٹ آئے ہیں، جن کی اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ مشکوک ہو چکی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ستم، اس سے زیادہ، اور میں کیا کہوں سندھ پولیس کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے، جس کے کارنامے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت آنا شروع ہو چکے۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ اس کیس سے کلین چٹ انہیں مل جائے گی، وہ بری ہو جائے گا، وہ سرخرو ہو جائے گا، لیکن حقائق کبھی نہیں چھپتے، حقائق اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو عدلیہ کا جو سسٹم ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ عدلیہ جس آنکھ سے معاملات کو دیکھتی ہے، جو ان کے پاس پیمانے ہیں، امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے، موزوروں کے لیے کچھ اور ہیں، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، کمزوروں کے لیے کچھ اور ہیں۔ ان کے پیمانوں میں جو ہے وہ ہمیشہ طاقتور جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، بالکل ارسطو کی طرح سے، کہ یہ جو ہے بڑے جانور جو ہے جالوں کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں اور چھوٹے جانور جو ہے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی نظام جو ہے ہمارے ملک کے قانون کا ہے۔ یہ بری ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، لیکن جو الزامات ہیں وہ ان پر ہمیشہ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔